अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 24 अप्रैल है, 22 रमजान मुबारक है और इतवार का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सबसे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है और इस वक्त जो है वो हमारी बात हो रही है शब कदर की मुबारक तरीन रातें जो है वो लहजात एक मरतबा फिर हमें तौफीक हासिल हुई है कि हम उसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसमें सांस ले रहे हैं। तो उसके जो अमाल हैं उनकी तरफ मुतवज्जह होंगे कि उन तमाम पॉइंट्स के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है कि आज की जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने नाज़रीन की खिदमत आलिया में अपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ की जाए। इस बेहतरीन मौजूद के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत जनाब मौलाना आरिफ शाह काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मैं चाहूँगा कि थोड़े से अमाल से हम जिक्र करें, जो शब कदर के अमाल हैं इस हवाले से कि आज की रात हमें किस तरह से गुजारनी चाहिए, किस तरह से हुजूर क़ल्ब पैदा करना चाहिए, किस तरह से मतलब कनेक्शन जो परवरदिगार के साथ एक राब्ता उस्तवार होता है, जो बरकरार होता है, उसकी क्या शराइत है, उसकी क्या निशानियाँ हैं। यहाँ से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। इस तरह कि आप सब जानते हैं कि ये रात बेहतरीन रात और रसूल खुदा का फरमान है कि अगर तमाम महीनों में बेहतरीन महीना माह मुबारक रमज़ान है और तमाम रातों में बेहतरीन रात, या ये कहूँ कि तमाम महीनों का अगर कोई सरदार महीना है तो वो रमज़ान है, और तमाम रातों की अगर कोई सरवर व आका कोई रात है तो वो रात शब कद्र है। इतनी अहम रात है क्योंकि इस रात में नुज़ूल कुरान हुआ है और इस रात में परवरदिगार आलम मोमिनों के सारे अमाल को कबूल भी करता है, उनकी किस्मतें और तकदीरें भी नाजिल होती हैं। यहाँ तक भी मिलता है कि रसूल खुदा ने एक तरफ इस रात की तारीफ़ की है, दूसरी तरफ रसूल ने 2 मरतबा लानत की उस फर्द पे कि निफरीन हो, बदबख्त है वो इंसान कि जो शब कद्र आ जाए और उस रात में वो जिंदा हो, मतलब शब कद्र आए और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी भी दी हो लेकिन उस रात में वो बख्शा न जाए, तो ऐसे फ़र्द पर अल्लाह की लानत है जो इतनी अजीम रात में भी अपने गुनाहों को बख्शवा न सके। मतलब जो लोग इन रातों को दर्क करते हैं लेकिन इन रातों में अमाल अंजाम न दें, इन रातों में तौबा ताइब न करें, इतनी अजीम रातों से महरूम हो जाएं, तो वो उनसे बड़ा कोई बदनसीब शख्स नहीं हो सकता। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाते हैं कि खुदा इस रात में इंसान के अमाल को चंद गुना ज़्यादा कर देता है। मतलब आप समझिए 1/6 कर देता है, आपके गुनाहों को एक बूस्ट लग जाता है। अगर आप छोटा सा भी अमल करते हैं तो इस रात में अल्लाह के दरबार में उस अमल की जो फजीलत होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी हदीसों में ये भी जुमला मिलता है कि इस रात में कई हज़ार गुनहगार जो हैं वो दोज़ख से या वादी बरहूद से बोलूँ आज़ाद कर दिए जाते हैं। अगर आप अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं तो उनके बरज़ख का सफ़र और वहाँ की जो मशक्क़तें हैं वो आसानियों में बदल जाती हैं। यहाँ तक फरमाया कि इस रात में खुदा दोज़ख के अज़ाब को, जहन्नुम के अज़ाब को जो तौबा करने वाले हैं उनसे दूर कर देता है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस रात के हवाले से कि अभी ये रात आई नहीं है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो गुरूब में, मसलन अभी गुरूब होने वाला है, तो आप गुस्ल कर दें। ये शब कद्र के अमाल में से जो इब्तदाई अमल है वो ये कि इंसान गुस्ल करे और नीयत ये करे कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ शब कद्र की नीयत। गुस्ल की नीयत इसलिए क्योंकि आप कोई भी बरतरीन अमल करते हैं, मसलन कोई नमाज हाजत आपको पढ़नी है, किसी मासूम की ज़ियारत पे आप जा रहे हैं, तो उसमें भी मुस्तहब है कि इंसान क्या करे, गुस्ल करे। गुस्ल करने के बाद पाको पाकीज़ा लिबास पहने, बेहतरीन लिबास सफ़ेद लिबास है, लेकिन अगर अय्याम गम है तो आप काला लिबास भी इन रातों में पहन सकते हैं। तो परवरदिगार आलम उस इंसान की दुआओं को कबूल करता है। अब गुस्ल की अहमियत इसलिए है, मतलब आप ये देखें कि अल्लाह के दरबार में जब जिस्म की तहारत कितनी अहमियत है तो हमारे बातिन की तहारत की कितनी अहमियत होगी। मतलब खुदा ये कहता है कि अगर इस क्लास में, मतलब दुआ की क्लास में आना चाहते हो, तौबा के दरबार में आना चाहते हो, तो पहले अपने जिस्म को, अपने लिबास को पाक करके आओ
اور پھر توبہ کے نتیجے میں توبہ کرنے کے بعد اپنی انٹرنل جو نجاستیں ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے قلب سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، پھر وہ عبادتیں کر کے اپنے دل کو بھی کیا کر دو، پاک و پاکیزہ کر دو۔ تو اسلام میں جب طہارت کا کانسیپٹ آتا ہے تو ایک نجاسات ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ نجاسات باطنی ہوتی ہیں۔ نجاست ظاہری جیسے خون کا لگنا، نجاست ظاہری جیسے شراب کا لگنا، نجاست ظاہری جیسے اگر کوئی کتا ذاتاً نجس ہے، اگر وہ گیلا ہو اور اس سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہمارا جسم نجس ہو جاتا ہے، یا انسان کے وجود سے جو نجاسات خارج ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے لباس پر یا آپ کے بدن پر ہیں تو نجاست ہے۔ اور اگر نجاست ظاہری لے کر آپ برترین عبادت بھی کرنے جائیں گے وہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خدا نور ہے، وہ وادی نور ہے، وہ پاکوں کی وادی ہے۔ اس جنت میں وہی جا سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر نجاست ہو وہ جنت میں۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے جنازے کو دھویا جاتا ہے، 3 پانیوں سے دھویا جاتا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ کفن پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کیونکہ طہارت کی اتنی اہمیت ہے، وہ اللہ چاہتا ہے انسان کا جسم پاک۔ اب جب جسم پاک ہو جاتا ہے تو ایک دروازہ پھر کھل جاتا ہے باطن کی طہارت کے لیے۔ جب آپ جسم کو پاکیزہ رکھتے ہیں تو آپ کا باطن کبھی ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے باطن کو بھی پاک کروں، پھر آپ کو نماز میں بھی لذت ملتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں باطن کی طہارت۔ باطن کی طہارت جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 7 دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے قلب کو نجس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے دل کو شراب سے نجس نہیں کر سکتا، میں اپنے دل کو ظاہری نجاسات ہمارے ظاہر کو نجس کرتی ہیں اور باطنی نجاسات ہمارے باطن کو نجس کرتی ہیں۔ مثلا کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان تہمت لگاتا ہے، مطلب زبان سے اگر گناہ کر رہا ہے تو ظاہراً اس کی زبان پاک ہے لیکن باطناً اس کی زبان نجس ہے۔ آنکھوں سے گناہوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا آنکھیں اس کی نجس ہو جاتی ہیں بواطن۔ تو جب ہم قیامت میں فرماتے ہیں کہ کئی روایات میں کہ مثلا جہنم کے 7 دروازے ہیں یا اس طرح ہیں، تو وہ کیونکہ ہر دروازہ ہمارے ایک گناہ کی وجہ سے کھل جاتا ہے، اور جب یہاں سے انسان جاتا ہے تو عالم برزخ میں ان مشقتوں اور عذابوں کی وجہ سے جو ہے اس کا باطن پاک ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں گاہن بگاہن اگر غفلت میں آ کر یا شہوت میں آ کر گناہ کیے ہیں تو عالم برزخ میں خدا عذاب کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ پھر وہ پاک و پاکیزہ ہو کے قیامت میں آتے ہیں اور قیامت کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جو بہترین دعائیں ہیں، دعاؤں کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا دعائے جوشن کبیر ہے، اس کے بعد دعائے افتتاح ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، اس کی سفارش کی ہے معصومین نے۔ اس کے حوالے سے معصومین نے بیان کیا ہے کہ اس رات میں کیونکہ یہ پوری رات شب بیداری، اب بیدار ہونے سے مطلب ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپے ماریں اور اللہ کو یہ بولیں خدا تم نے بولا تھا کہ جاگنا ہے تو میں تو پوری رات جاگ رہا تھا۔ جاگنے سے مطلب یہ ہے کہ پوری رات آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایک آدمی ہوتا ہے کہ مولانا اب دعائیں پڑھ کے میں تھک جاتا ہوں تو کم از کم ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہیں، یا غفار بولتے رہیں، یا رحیم بولتے رہیں، یا رحمان بولتے رہیں۔ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو ریکارڈڈ دعائیں پڑھی ہوئی ہیں، دعا ابو حمزہ سمالی، دعا افتتاح، دعا جوشن کبیر۔ کئی لوگوں کو ریڈنگ میں مسائل آتے ہیں تو آپ دعا چلا دیں، اور آج کل تو یہ اب اسپیڈ سلو ڈاؤن زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ایک نمبر نیچے لا دیں تاکہ وہ سلولی پڑھے، تاکہ آپ اس کو سنتے رہیں اور الفاظ کو دہراتے رہیں۔ اور دیکھیے دعا جوشن کبیر میں آپ ہر ایک، جب وہ ہم اصطلاحاً بولتے ہیں ایک آیت جب ختم ہوتی ہے اس میں ایک جملہ جب ختم ہوتا ہے تو اس میں بار بار آپ بولتے ہیں کہ خلصنا من النار یا رب، اے خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، مجھے خلاص کر دے۔ تو 1000 مرتبہ اگر یہ یعنی 100 آیتیں ہیں تو آپ 100 مرتبہ اللہ پروردگار عالم سے دعائیں کر رہے ہیں، اور کئی لوگ تو 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے اگر کوئی بندہ شب قدر میں جو بہترین مہینے کی بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے اس میں بندہ دعا کرے اور خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اور گناہوں کی بخشش کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیوں بخش دیں، کبھی کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بزنس میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، بھائی بہنوں میں تعلق بگڑ جاتے ہیں اچانک۔ ایک بالکل چیز سیدھی چل رہی ہوتی ہے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اچانک دیکھتے ہیں آپ کا بزنس اسٹیپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بعض گناہ ہوتے ہیں، ہمارے بعض ایسے کیریکٹر، ہماری بعض ایسی گفتاریں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بزنس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس رات میں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ صرف ہماری آخرت کو نہیں بناتی بلکہ اس توبہ سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے۔ جب آپ کی طرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدا میری دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو کئی اوقات یہ جو رکاوٹیں
हमारे कई मसाइल में, हमारे ताल्लुकात में, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स में जो सारी चीज़ें आती हैं, उसकी जो बेसिक वजह होती है वो यही होती है कि कोई ऐसा गुनाह जिसकी तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ गुनाह हमें याद होते हैं ना, बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जिससे अगले आदमी का दिल हम दुखी कर देते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता मैंने उसका दिल दुखी किया है। 4 लोगों के सामने कोई हम ऐसा ताना लगा देते हैं तो वो उस बंदे की इंसल्ट होती है 4 लोगों में, उसके दिल में एक आह निकलती है मेरे लिए और वो मुअल्लक़ हो जाती है, और जिसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कभी नज़र बद होती है, कभी और सारे मसाइल होते हैं। तो जब आप ये दुआ करते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो मसाइल आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। तो दुआ करने के नतीजे में एक जर्मनी के मोमिन थे, तकरीबन मोर देन 70 ईयर्स उनकी एज थी। वो मुझे कहने लगे, मौलाना मैंने आज तक सर दर्द की गोली भी नहीं खाई, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें तो दूर की बात, कह रहे मैं आज तक सर दर्द की, मुझे सर में भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं परेशान हुआ, मैंने कहा कोई कौन सा आप ऐसा अमल करते हैं, हमें भी बताइए, हम लोगों को बताएं। तो वो कह रहे मौलाना कोई ख़ास अमल नहीं है। मैंने कहा आप करते क्या, कुछ तो होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इतनी सेहत दी है। उन्होंने बोला कि जो शब जुमा के अमाल हैं, हमारे यहाँ मफाती जनान में शब जुमा के ख़ास अमाल हैं। कहते हैं जो शब जुमा के अमाल हैं जिसमें दुआ कुमैल है, दुआ इस्तिग़फ़ार है, 2 रकअत नमाज तौबा है, कहते हैं मैं अपने हफ्ते की जो शब जुमा है वो मिस नहीं करता। शब जुमा मसल्ले पे बैठ जाता हूँ, ये मुझे पता है कि ये रात अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने की रात है, और पूरे वीक में मैंने जो गुनाह किए उसकी तौबा मुझे अभी करनी है। यानी वीक बाय वीक आप तौबा करते हैं। खुदा न खास्ता इस हफ्ते में कोई गुनाह, कोई ऐसे ज़बान से जुमला, कोई ऐसी निगाह निकल गई तो वो मेरे गुनाह बख्श दे, तो मैं शब जुमा बैठ के मैं अल्लाह के दरबार में मैं तौबा करता हूँ। मैंने कहा तो ये तो सभी करते हैं, कहा नहीं मैं एक काम और करता हूँ। कहता मैं एक बोतल पानी की रखता हूँ या जग पानी का रखता हूँ, वो जितने अमाल कर देता हूँ ना उसको मैं पानी पे फूंक देता हूँ, फिर पूरा वीक में वो पानी पीता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई और पानी पीना भी होता है तो ये जो दुआ का पानी है, जो मैंने तौबा करके दुआ करके इस पानी पे मैंने फूंका है, वो पानी मैं अपने सारे घर पानी में या बोटल्स में मिक्स कर देता हूँ, वो पीता हूँ। और मुझे पता है कि या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शफा, खुद कहता है कि मेरा इस्म दवा है, मेरा जिक्र शफा है। तो डेली बेसिस पे मैं आम इस्तिलाह में कहूँ एक मल्टीविटामिन ले रहा था, तो जो जिक्र की मल्टीविटामिन है, जो इलाही दवा है वो ले रहा था। वो बीमार कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं, पूरे साल में एक जोशन कबीर पढ़ते हैं, खुदा न खास्ता कहीं ना इत्तफाकी हो गई तो हम दुआ कुमैल पढ़ लेते हैं, वरना हमें कहाँ टाइम है दुआ कुमैल का, कहाँ टाइम है दुआ अबू हमजा समाली का, कहाँ टाइम है अल्लाह के साथ इर्तिबात बरकरार करने, कहाँ कम से कम डेली मरतबा 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह तो पढ़ लिया करें। भाई ऐसे ही चल रहे हैं गाड़ी में, जबान चुप है, जबान को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखा करे, तो उसके असरात आपकी बॉडी पर भी होते हैं। अच्छा यहाँ ये देखा गया, बल्कि मैं इस पॉइंट पे बाद में आता हूँ, पहले ये कि आज की रात को कहा जाता है कि बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे हो जाता है जैसे कि शिकम मादर से अभी अभी मुतवल्लिद हुआ है। तो और एक जगह ये भी कहा जाता है कि खुदा अपने गुनाह तो बख्श देगा, हुकूकुल इबाद को नहीं बख्शेगा। तो एक इंसान कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे नौज़ायदा बच्चा है, या तो उसके ऊपर हुकूकुल इबाद ना हो, और अगर हैं तो वो हटाने का क्या तरीका है आज? देखिए वो तो कंप्लीट है ना। जब हम हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी कब्र और आखिरत के लिए लम्हा ब लम्हा तैयार होना चाहिए, और यहाँ तक रिवायात में आया है कि वो मोमिन ही नहीं जो अपनी वसीयत न लिखे ना। तो वसीयत का मतलब यही होता है कि मैं कागज़ और कलम उठा लूँ, एक चैप्टर बनाऊँ हुकूकुल्लाह का, एक चैप्टर बनाऊँ हुकूकुल इबाद का, कि अल्लाह के हक़ मेरे ऊपर कौन कौन से वाजिब है। जैसे पंजगाना नमाज है, रमज़ान के रोज़े हैं, इस्तिताअत हो तो इंसान पर हज वाजिब है, खुम्स वाजिब है, और अगर अल्लाह ने और इस्तिताअत दी है तो गरीबों की मदद, यतीम परवरी, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान पर रखी हैं, मैंने उस हुकूकुल्लाह से कितनी चीज़ें अदा की हैं। अब मुझे वो चेकआउट करना है, मैं सारी चेक कर, इस रात में दरअसल अपना एक चेक एंड बैलेंस भी रखना है। फिर एक दूसरा कागज़ लिखना है, उस पर लिखना है कि मैंने हुकूकुल इबाद कितने अदा किए। कहीं किसी का माल है, किसी का कर्जा है, किसी के पैसे हैं, बीवी के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, बीवी पर शोहर के हुकूक हैं, औलाद पे वालिदैन के हुकूक हैं। एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम जब रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं और दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं, साल साल गुजर जाते हैं, अपने वालिदैन को हम फ़ोन कॉल तक नहीं करते। हालांकि जिन वालिदैन की बुढ़ापे में खिदमत करनी है हम उनको पाकिस्तान में छोड़ देते हैं, हम उन्हें तक व तनहा छोड़ देते हैं। इसका सवाल होगा क़यामत में आपसे। बरतरीन इबादत अगर कोई है वो वालिदैन की खिदमत है।
کم از کم اپنے سال میں 1 مہینہ اپنی چھٹیوں کا ایسا نکالیں جو اپنے وطن جائیں اور اپنے والد کے قدموں میں بیٹھیں، والدہ کے قدموں میں بیٹھیں، جتنا ہو سکے ان کو راضی کریں، جتنا ہو سکے ان کو خوش کریں، ہو سکتا ہے ان کو اپنے پاس بلا لیں، یہاں ان کی خدمت کریں، تو یہ ثواب آپ کو نہ جوشن کبیر سے ملے گا، یہ ثواب نہ شب قدر سے ملے گا۔ یہ جو خدمت والدین کا ثواب ہے یعنی وہ ڈیلی جنت ہے، یعنی میں کہوں وہ ڈیلی شب قدر ہے، اگر وہ آپ ثواب کماتے ہیں تو اتنا اس میں پروردگار عالم نے ثواب رکھا۔ تو یہ ان چیزوں سے جو ہم غافل ہیں، حقوق العباد سے، ان چیزوں کو رکھیں، پھر پڑھیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ صرف باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن دلوائے، اچھا اسکول میں داخلہ کروائے اور اچھا گھر فراہم کرے، یہ تو مادی چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں تو ایک کافر بھی اپنے بچوں کے لیے فراہم کر سکتا ہے اور آپ سے اچھی فراہم کر سکتا ہے۔ اصل جو اولاد کے لیے اس کی آخرت کو کس طرح سنوارنا ہے، مجھے اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے اس سمندر میں اور اس تالابوں میں اسے تیرنا کس طرح سکھانا ہے، کہ وہ خود کو اس دنیا کے درندوں سے کس طرح بچائے، وہ خود کو شیطان کی شہوت آور دعوتوں سے کیسے بچائے، مجھے آن ٹائم اس کی آخرت کو بچانا ہے۔ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پہ شہوت کے غلبے ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، مجھے آن ٹائم اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے، مجھے آن ٹائم اس کی ضرورتوں، یہ وہ ضرورتیں ہیں جن کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ شاید گناہوں میں مبتلا ہو جائے، مجھے اس کی فکری تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اور میں کسی اور پروگرام میں بھی کہہ چکا کہ یہ والد سے زیادہ جو ذمہ داری ایک والدہ کی ہے، کیونکہ ماں کے گہوارے اور ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے نا، ماں کا گہوارہ ہی وہ اطلب العلم من المہد ہے الی اللحد ہے، مہد سے علم حاصل کرو، گہوارے سے علم حاصل کرو۔ گہوارے سے مطلب کیا ہے؟ اس پلاسٹک کے گہوارے سے علم حاصل کرنا ہے، اس لوہے کے گہوارے سے علم، اس لکڑی کے گہوارے سے نہیں، گہوارے سے مراد ماؤں کی گودوں سے علم حاصل کرو۔ اب ماں عالم ہوگی تو بچے کو علم دے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جاہل لوگوں سے کبھی شادیاں کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولانا طلاق ہو گئی، مسائل ہو گئے، تو اہل بیت یہ آپ کو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اے شخص، اے خاتون، اگر تمہارے پاس رشتہ آتا ہے یا رشتے کی تلاش میں جاتے ہو تو شادی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بیوی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی تعلیم سے ملتا ہے کہ جب کوئی شخص جو عاقل ہے وہ جب رشتہ لینے جاتا ہے تو اس کی سوچ بلند دراز مدت اور لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی بیوی ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہ یہ سوچ کر کے جاتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی ماں کو تلاش کرنا ہے، کہ ایسی خاتون جو لیاقت رکھے، جو صلاحیت رکھے، وہ میرے بچوں کی ماں بن سکے۔ اسی طرح خاتون کے پاس جب رشتہ آئے تو وہ یہ دیکھے اس میں صلاحیت ہے، یہ میرے بچوں کا باپ بن سکے۔ اس طرح پھر اب ہم شادیاں کر لیتے ہیں لالچ میں، کبھی پتہ نہیں نیشنلٹی، کہیں پتہ نہیں پیسہ، کہیں پتہ نہیں شہرت، کہیں بڑے بڑے آدمی کی بیٹی ہے اور پتہ نہیں، ان چکروں میں آ کے ہم شادیاں کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا بچے بگڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پری پلاننگ کی نہیں۔ ہم ایک گاڑی لیتے ہیں اس کے لیے پلاننگ ہے، ہم ایک انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے لیے پلاننگ ہے، ہم ایک کپڑے لینے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کس شاپ سے، کہاں سے، کون سے ڈیزائن کے، کون سے مارک کے کپڑے لینے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ تو اسلام نے پوری ڈیٹیل میں چیزوں کو بتایا ہے کہ انسان، تمہاری قیمت، تمہاری وقت حد سے زیادہ ہے، تو جب تک انسان ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تب تک اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو انسان کو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہفتے اعمال کا بھی ذکر ہے، تو جہاں پر قبولیت کی بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی ہفتے اعمال کی بھی ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بعض چیزوں کی وجہ سے ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں، تمام اعمال کورے کاغذ کی طرح عمل نامہ سفید ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے نا کہ اولئک حبطت اعمالہم، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ حبط اعمال میں جو سب سے برترین صفت ہے جس کی وجہ سے حبط ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل کی وجہ سے حبط اعمال نہیں ہوتا۔ مثلا میں نے نماز پڑھی، اگلے دن میری ایک نماز قضا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں میری پچھلی نماز حبط ہو گئی۔ تو وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے حبط اعمال ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ جب ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو حبط اعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مرتبہ ہم اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں، ایک مرتبہ کسی فرد پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم اہل بیت پہ ظلم کرتے ہیں، یہ برترین ظلم ہے۔ ہم ولی خدا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو ولی خدا کے ساتھ ظلم، ایک تو ظلم جسمانی ظلم ہے جو شمر نے کیا، ایک ظلم یہ ہے کہ جو ان کا ایم ہے، جو ان کا ہدف ہے، جو جس صراط پہ وہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں، جس ڈائریکشن میں وہ امت کو، لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم اس ڈائریکشن کو پامال کرنا شروع کر دیں، یہ بدترین ظلم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اپنی اولاد پہ، اپنی بیوی پہ، ایک فزیکل ظلم ہے، ایک تربیتی ظلم ہے۔ فزیکل ظلم کی پھر بھی اللہ کی معافی ہے، قصاص ہے،
اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، اس کا گال لال ہو گیا، تو اس کا ایک چھوٹا بہت اس کو ہدیہ دے کے، پیسے دے کے بات کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو جسم پہ زخم دیا تو اس کی پھر اسلام میں دیت ہے، آپ اس کو وہ رقم ادا کریں گے۔ جس طرح کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو پے کرتے ہیں، یہ پے کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ظلم روحانی ظلم ہے کہ اللہ نے، کہ معصوم فرماتے ہیں، یہ اولاد سفید کاغذ کی طرح ہے، مطلب جو لکھو اس پہ لکھ جاتا ہے، تم اس سفید کاغذ کو تباہ و برباد کر دیتے ہو، تم اس کے روح پہ ظلم کرتے ہو۔ کبھی کبھی تمہاری غلط پلاننگ کی وجہ سے، تمہاری بے توجہی کی وجہ سے تم نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہو، تو یہ ظلم کبیر ہے۔ میں بارہا یہ روایت پڑھتا ہوں کہ امام حسین نے جب جناب علی اصغر شہید ہوئے تو مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا تھا۔ اس وقت امام حسین نے یہ کہا تھا کہ نانا، میں قیامت میں ان دو لوگوں کی آپ سے شکایت کروں گا۔ میں اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا، فرمایا میں ان دو لوگوں کی شکایت کروں گا، کیونکہ اگر وہ ظلم نہ کرتے آج حسین کربلا میں نہ ہوتے۔ تو کبھی کبھی ہمارے ایک ظلم کی ابتدا ایک بہت بڑے ظلم کی جنم لیتی ہے۔ مثلا ایک نوجوان ہے، مثال دے رہا ہوں، اشارہ دیتا ہوں جی، صفیفہ میں جو بنائی تھی کبھی پائے عابد میں وہی زنجیر ہے، میرا خیال میں بات اور واضح ہو گئی ہوگی، گفتگو بڑھائی آ گیا۔ جی ہاں، تو ایک نوجوان جیسے یونیورسٹی میں جاتا ہے، میں نے ایک قراتی ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتے ہیں ہفتے اعمال کی وجہ سے۔ فرماتے مثال کے طور پہ آپ ایک بچے پہ غصہ کرتے ہیں اور اس بچے کو سفرے سے اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غصہ کیا، اسے کھانے سے محروم کر دیتے ہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور کمرے میں سو جاؤ۔ آپ غصہ آ گیا، بچے نے تھوڑی بدتمیزی کی اور آپ نے اسے سفرے سے اٹھا دیا، وہ چلا گیا۔ اس رات کا اس نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا اس بچے کو کتنا نقصان ہوا؟ ایک رات کا کھانا، نیکسٹ ڈے آئے گا پھر کھانا کھا لے گا۔ لیکن فرماتے یہ باپ نے بچے پہ ظلم کیا، اسے رات کو کھانا نہیں کھانے دیا۔ ایک مرتبہ ایک ٹیچر ہے جو اسٹوڈنٹ کو ایگزام کے سیشن سے اٹھا دیتا ہے، اس کے لاسٹ ایئر کا لاسٹ ایگزام ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے نکل جاؤ روم سے، میں تمہیں ایگزام دینے نہیں دوں گا۔ کہ دونوں کا اٹھانا ایک ہے، اس نے سفرے سے اٹھایا، اس نے اس بچے کو ایگزام سے اٹھا دیا، لیکن اس کے ایگزام سے اٹھنے سے اس کی زندگی میں جو اثرات پڑے وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اب اس نے ایگزام نہیں، اس کو ڈگری نہیں ملی، جب ڈگری نہیں ملی اس کو جاب نہیں ملی، جب جاب نہیں ملی وہ جاب لیس ہو گیا، جب جاب لیس ہو گیا وہ فقیر بن گیا، اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اگر اس کو وہ جاب ملتی، ایگزام میں پاس ہوتا، پھر اس کی پوری زندگی ایک ٹریک لائن پہ ہوتی۔ تو کبھی کبھی آپ کا چھوٹا سا عمل کسی کی وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن ایک میرا چھوٹا عمل ایک انسان کی زندگی میں اتنا ایفیکٹ نہیں ڈالتا، میرا ایک چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی تباہ کرتا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں میں ان کی شکایت کروں گا، کیونکہ اگر وہ حق دیا جاتا ہمیں، اگر یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو آج جتنے مسلمان، آج یہ قتل، آج یہ غارت، آج یہ مسلمانوں میں جھگڑا، یہ آج نفاق، یہ فرقہ بازی، سب کچھ، یہ سارے گناہ پلٹ کے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی انسان، ایک نہر ہے، اس نہر کے شروع میں وہ زہر ڈال دے، اب نیچے پانی آ رہا ہے اور میں نے پانی بھرا اور پانی جا کے میں نے کسی مومن کو پلا دیا، مومن مر گیا۔ دنیا کیا بولے گی قاتل کون ہے؟ جس نے پانی پلایا ہے۔ اب توجہ اس کی طرف نہیں ہے جس نے شروع نہر میں زہر ڈالا تھا، زہر ملایا۔ اصل خرابی جہاں شروع سے ہوئی ہے، اس کے بعد لوگ پانی نکال رہے ہیں، کوئی اس کو پورے دین اسلام کو پورے ایک سسٹم ولایت امیر المومنین سے ہٹا دیا گیا نا، جو ایک خدا کا ایک الہی سسٹم تھا، اس سے ہٹا کر آپ نے اپنا بنا کے سقیفہ میں ایک عمارت کھڑی کر دی۔ اب اس میں مروان اور یزید اور نہ جانے کس کس ٹائپ کے لوگ حاکم بنتے رہے، جو آپ کے سامنے آج اس کی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے۔ بات بالکل مطلب اس طرف تو دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کے کہ کہاں سے پرابلم ہے۔ درست ہے، یہ بہت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا کہیں ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، وہ تو انہوں نے ظلم کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کہیں میں خود ظالم تو نہیں بن رہا۔ تو میرا ایک غلط ڈیسیژن، وہ شادی کا ڈیسیژن ہو، وہ کسی انسان سے دوستی کا ڈیسیژن ہو، وہ کسی جگہ پہ بزنس کرنے کا ڈیسیژن ہو، اور وہ کسی ملک میں ہجرت کرنے کا ڈیسیژن ہو، یہ سارے ڈیسیژن سوچ سمجھ کے کیے جائیں۔ اگر میں کچھ کر رہا ہوں اس سے میری دنیا اور میری آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ سارے جو میرے اپنے ڈیسیژن ہیں، جو سیلف ڈیسیژن ہیں، اس سے میری آخرت بنتی بھی ہے، میری آخرت ختم بھی ہوتی ہے۔ تو حبط اعمال، جو اچھے اعمال ہیں ان کو حبط کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ مشہور واقعہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ 100 درخت بنا دیتا ہے. تو ایک نبی کا پیارا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو پتہ نہیں کوئی 1-2 لاکھ درخت تو لگ چکے ہوں گے ابھی تک وہاں، بس مجھے وہاں جانے کی دیر ہے. تو نبی نے فرمایا اگر ایک سبحان اللہ کہنے سے 100 درخت لگتے بھی ہیں تو ایک جھوٹ بولنے سے پھر وہ 100 درخت جل بھی جاتے ہیں. تو صرف اعمال انجام نہیں دینے بلکہ اس اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو ہم پورے سال جو اعمال انجام دیتے ہیں اس کی حفاظت کریں، اور جو گناہ کرتے ہیں توبہ کے ذریعے ان گناہوں سے خدا سے معافی مانگے، تو انسان کی پھر دنیا اس طرح بنتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. صحیح. اچھا، بعض لوگوں کو عبادت کرنے میں اس کا ایک لطف آتا ہے، اس میں جس کو ہم حلاوت ایمانی کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک لذت ہے. اس طرح مادی چیزوں کے اندر کسی بھی طرح کا فروٹ لیں، کھانا کھائیں، کسی بھی چیز اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یا کسی چیز کی فیلنگز ہوتی ہیں، یا کسی چیز کو آب و ہوا کو، ویدر کو محسوس کرتے ہیں، اچھی بری تمام چیزیں. تو اسی طرح ایمان کی چیزوں میں عبادت کرنے میں انسان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ جاننا چاہیں گے، اور بعض کو نہیں ہوتی. وہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل اچاٹ ہے، وہ جلدی سے 4 رکعت ختم ہو اور میں اتروں. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک کو اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے، دوسرے کو حلاوت ایمان کی نصیب میں اس کے مقدر نہیں ہو پا رہی. وجہ دیکھیے، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ العلم فی الجوع، جو علم ہے وہ بھوک میں ہے. تو اکثر ہمارے بیچارے جو طلباء تھے وہ بھی سوچتے تھے کہ بھائی علم بھوک میں ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کتاب پڑھنے کا تو موڈ ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہتے تھوڑا وہ نہیں ہے کہ اس میں العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے ہوں گے تو پھر آپ کو علم ملے گا، یا بھوکے ہوں گے تو آپ کو کتاب پڑھنے میں لذت آئے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں گے. العلم بھوک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو علم کی بھوک نہیں ہوگی. علم کی بھوک. دیکھیں نا، آپ جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہی کھانا آپ کو اچھا نہیں لگتا. کالر کو لے لو، کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، میرے خیال میں آپ جو ہے وہ ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر کے شامل کال کریں تو آپ کو ڈائریکٹ شامل کریں گے. جی قبلہ گفتگو جاری رکھیں. بسم اللہ. تو جب تک ہمیں علم کی، جیسے آپ کو جب شدت سے پیاس لگتی ہے تو پانی پینے میں کی لذت کتنی ملتی ہے آپ کو. جب آپ کو پورا دن روزہ ہوتا ہے پھر افطاری میں کھانے کی لذت کتنی ملتی ہے. لیکن جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر آپ کو لذت وہ نہیں ملتی جو آپ کو بھوک میں لذت ملتی ہے. تو یہاں سے مراد یہ کہ جب تک ہمیں وہ طلب نہیں ہوگی، جب تک وہ تشنگی نہیں ہوگی، جب تک اس پیاس کو ہم محسوس نہیں کریں گے جو عبادت کی پیاس ہے. اس میں عوامل بھی تو ہوں گے نا. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ آج کی شب کیا ہے، ایک آدمی کو پتا ہے کہ کل مولا امیر المومنین کی ضرورت کی شب تھی، کل ان کی شہادت کی شب تھی، وہ اس میں بستر پہ تھے، سوگواری تھی. ایک آدمی پہ اثر ہو رہا ہے، ایک پہ اثر نہیں ہو رہا، حالانکہ ایک ہی گھر کا آدمی. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں ایک اثر لے رہا ہے، ایک نہیں لے رہا؟ کہ ہمارے جو اعمال اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے قلب پہ اثر ڈالتے ہیں. دراصل جو دل ہے وہ آئینہ ہے. مثال کے طور پہ دل آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ نے دل پہ لگایا ہے. اگر آپ آئینے پہ دھند ہو، آئینے پہ فوگ چڑھ جائے تو آئینہ آپ کو آپ کا ہی چہرہ نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو قلب انسان کا بنایا ہے، اگر اس قلب میں گناہوں کی غبار چڑھ جائے، اگر یہاں پہ حب ذات، حب دنیا اور شہوت، جب ان چیزوں کا غلبہ آپ کے قلب پہ چڑھ جاتا ہے تو یہ قلب آپ کو وہ چیزیں نہیں دکھاتا جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے. یہ قلب اس عالم روح کا اور عالم ارواح کی وہ لذتیں آپ کو محسوس نہیں کرواتا جو آپ کو لذتیں محسوس ہونی چاہیے. تو بیسک اس میں جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کا ہے. اور حضور پروردگار عالم کو حاصل کرنے کے لیے صرف شب قدر تو کافی نہیں ہے نا، آپ کو پورا سال اللہ کے حضور میں رہنا پڑتا ہے. کہ عرفا کا جملہ کہ بے ادب محروم از لطف رب. جب انسان بے ادب ہوتا ہے تو اللہ کے لطف سے بے ادب ہوتا ہے انسان جب انسان اللہ کے حضور سے غافل ہو جاتا ہے. یہ کہتا تو ہے اللہ ہے لیکن وہ اللہ کو محسوس نہیں کرتا. جب تک حضور خدا میں ہم نہیں رہیں گے. ہلو، السلام علیکم. جی ایک سیکنڈ قبلہ
تھوڑا سا ہولڈ کیجیے جی قبلہ، آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو میں کالر کو لوں. جی، تو حضور خدا کو حاصل کرنے کے لیے دائم الذکر رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ جس کا ذکر جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنے آپ اس خدا کے حضور میں رہتے ہیں. آپ کال لے لیں. جی قبلہ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا ہولڈ کر لیا کریں تاکہ قبلہ کی بات پوری ہو تو میں شامل کروں. بسم اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے میرے بھائی؟ جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاص قاضی عرض کر رہا ہوں کشمیر سے. جی بسم اللہ جی قاضی صاحب فرمائیے. وقاص قاضی عرض کر رہا ہوں سر، آغا صاحب کی مجلس ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کوئی سوال ہے تو کیجیے، بہت ٹائم کم ہے. کوئی سوال ہے تو کیجیے جلدی سے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے. شب قدر ہے، شب قدر کے حوالے سے کریں نا. اب یہ بات اب محرم میں ہوگی انشاءاللہ. شب قدر پہ بات کریں، موضوع چل رہا ہے اس پہ. شب قدر کے حوالے سے کوئی بات نہیں. جی فرمائیے کہ شب قدر نہیں ہے. جی آگا، یہ شب قدری کی تو راتیں ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ. جی ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آگا کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پروردگار عالم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک بارز ترین مثال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو ذکر پروردگار عالم مشغول رکھیں. یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں یا جس کا ذکر سنتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں چلی جاتی ہے. زبان سے جس کا ذکر کرتے ہیں اور کان سے جس کا ذکر سنتے ہیں، ان دو چیزوں میں آپ جتنا انوالو رہیں گے. لوگوں کے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا سنتے بھی زیادہ ہیں، دنیا دیکھتے بھی زیادہ ہیں اور دنیا کے بارے میں بولتے بھی زیادہ ہیں، تو تبھی دنیا کا عشق دل میں چلا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ان دنیا کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اور خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور ہمراہی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، دوستی اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جن کی گفتگو میں بھی پروردگار عالم کی یاد ہو، خدا کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو. تو اس طرح ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ یاد خدا میں رہیں گے. جب یاد خدا رہے گی تو حضور خدا رہے گا، اور جب حضور خدا رہے گا اس وقت آپ کو پھر اس نماز میں، اس دعا میں، اس عبادت میں مزہ بھی آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پورا دن 24 آورز میں، ایک سیدھی سی بات ہے نا کہ آپ ایک چھوٹے سے اپنے موبائل کو یا کسی بھی اینٹ کو یا کسی بھی پتھر کو کسی ہیٹر کے ساتھ رکھ دیں 8 آورز 10 آورز 9 آورز، اچھا بالکل نزدیک رکھیں گے تو بالکل گرم ہو جائے گا، تھوڑا دور بھی رکھیں تو گرم ہو جائے گا. دور بھی نہ ہو، صرف اسی روم میں پڑا رہے جس روم میں ہیٹنگ ہے وہ گرم ہو جائے گا. تو آپ دن بھر دنیا کی ہیٹنگ میں گھومتے رہتے ہیں، اس خواہشات کی ہیٹ اور خواہشات کا جو وہ ہے ماحول ہے اس میں گھومتے. اب گرم ہے اب آپ آتے ہیں 17 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی گرمی ابھی تک آپ کے اوپر باقی رہتی ہے، اس طرف آپ نہیں جا پاتے. تو جب تک آپ اپنا ماحول، اپنے ارد گرد، اپنے دوست اور زبان پہ ذکر خدا، پھر اس نماز میں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی ہیٹنگ میں ہم مبتلا ہیں. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ذہن جو ہے انہی چیزوں میں گم رہتا ہے کہ وہاں دکان ہے، وہاں حساب ہے، بیٹی کو فون کیا کہ نہیں کیا، بیٹے کو پک کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو زبان پر کچھ ہوتا ہے اور ذہن میں کچھ ہوتا ہے، ہم حضور نہیں پا سکتے. اسی لیے کہ آپ اللہ کیوں کہتے ہیں نماز سے پہلے وضو کرو تاکہ یہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے چہرے پہ مارو تو بیدار ہو جاؤ، تھوڑی سے متوجہ ہو جاؤ، تھوڑے سے جسمانی طور پہ بیدار ہو جاؤ، تمہاری توجہ آ جائے. کہتے ہیں مولانا وضو کیا لیکن کہتے نہیں پھر بھی دوبارہ وضو کرو. صبح نیند میں ہوتا ہے آدمی، اللہ کہتے ہیں پانی مارو، کہ پانی انسان کو بیدار کر دیتا ہے. تو اور یہ بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرو نا، اس سے تو زیادہ انسان بیدار ہو جاتا ہے. وہ آپ پانی سے وضو کریں، نماز میں جلدی نہ کیا کرو، بڑے اطمینان سے تم انینے سے نماز پڑھو. ہاں قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ جو رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ کوے والی نماز پڑھیں گے. کہ رسول مطلب کیا کہ جس طرح کوا زمین پہ چونچ مارتا ہے نا، بس ابھی سر پڑا ہی نہیں سر کھڑا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ ذکر کس طرح کرتے اتنی جلدی جلدی نمازیں پڑھنے والے. تو پھر نماز کا فلسفہ ہی نہیں ہے نا. اصل حضور کس کی دربار میں کھڑے ہو، کس کے ساتھ کلام کر رہے ہو. یعنی انا اخل الاقلین فالاقل من الذر. مولا فرماتے یہ سوچو کہ تمہاری جب آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو دنیا ایک نقطہ بن جاتی ہے، چیزیں چھوٹی بن جاتی ہیں. اس عالم کے نقطوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ خدا صلی پہ بلا کے وہ کبریائی ذات تم سے کلام کرنا چاہتی ہے. صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم. جی جی پتہ نہیں کال ملائی آپ نے اور آگے بات بھی کریں گے تو آگے بات ہوگی. کنٹینیو کیجیے. اچھا عموماً ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اس میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کرتے ہیں کیونکہ کافی آپ نے اس کو کھول دیا اور بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بعض دفعہ ایک کنڈیشن اور سامنے آتی ہے. انسان کے ساتھ حضور قلب ہے, اس کا قلب جھک رہا ہے, اس کے اندر رقت ہے, وہ پروردگار کے قریب جانا چاہتا ہے اور اس منزل میں آگے بڑھ رہا ہے, جو لقا کی منزل ہے اس کو وہ عبور کر رہا ہے, آگے جا رہا ہے. ایک دم سے وہ ہٹ جاتا ہے. ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک دم سے ہٹ جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اس کو وہ مزہ نہیں آ رہا. ایک دم سے کہاں وہ خاشعین کی طرح تھا, کہاں ایک دم ہٹ گیا. میں کالر کو لے لوں پھر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے پلیز کہ دونوں کی خدمت ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے میں سحر پہ اٹھی تو میں نے کچھ ٹائم دیکھی تو 5:16 تھا مگر 4:48 پہ میرا روزہ ختم تھا. میں دیکھی نہیں, فوراً دوائی کھا لی, لیٹ ہو گئی بول کے جلدی. کتنا ٹائم اوپر ہوا, کتنا ٹائم اوپر ہوا, کتنے منٹ اوپر ہوا؟ 4:49 سے میرا روزہ ادا ہے. ٹھیک ہے. تو میں 5:15 یا 5:10 پہ میں اٹھ کے دوا کھا لی. وہ گھڑی دیکھی سمجھ میں نہیں آیا, جلدی حیبت میں اشتباہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب لگے ٹھیک ہے. میں روزہ صحیح ہے نہیں ہے بتائیے. تو کھلنے والا ہے بہرحال. خیر میں بھی رکھتا ہوں قبلہ کی خدمت. جی قبلہ. جی آپ ٹرانسمیشن دیکھتی رہے. قبلہ جواب دے رہے ہیں آپ کی بات کا, آپ ٹرانسمیشن دیکھتی رہیے. جی سوال کیا تھا مجھے بتا. سوال تھا مطلب جیسے 39 کے اوپر ٹائم ہو رہا تھا, ختم ہو رہا تھا, اور تقریباً 5:10 پہ وہ خیال آئے دوا کھا لی, مگر جان کے نہیں کھائیے نا, وہ سمجھے ٹائم ہے. بعد میں معلوم ہوا جو ریل ٹائم اوور ہو چکا تھا, تو وہ روزہ درست ہے. لیکن اگر صحب سے اس نے کھا لیا یعنی غلطی سے نا, روزہ تب باطل ہوتا ہے جب عمد سے کوئی کھائے, جان بوجھ کے. ہاں اس میں علماء یہ فرماتے ہیں, اپنا رہبر کا تو یہی فتویٰ ہے کہ اگر وہ غلطی سے کھا لیتا ہے تو اس کی نیت یعنی عمد کی نیت نہیں تھی, تو اس سے جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری بہن کا روزہ درست ہے انشاءاللہ. وہ کیٹیگری اس میں پھر یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس روزوں کو کنٹینیو کرے گا. اس میں پھر اس میں مواقع ہوتے ہیں کہ کتنا ٹائم گزر چکا تھا, کتنا نہیں گزر چکا تھا, تو اس میں احتیاطاً کہتے ہیں کہ وہ اس دن کے روزے کو انسان کنٹینیو کرے, اور پھر احتیاطاً جب رمضان ختم ہو جائے تو احتیاط کی بنیاد پہ ایک روزہ وہ اپنا قضا بھی بجا لا دے, احتیاط کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہمارا وہی سوال کہ دل جھکا ہوا ہے خدا کی طرف, اس کو لذت مل رہی ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, اچانک ہٹ جاتا ہے, اچانک ہوتا ہے, یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا لقاء اللہ سے اس کا دل مل چکا ہے نا, وہ پھر ہر فرد کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے اوپر رقت طاری ہوتی ہے, وہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں, وہ حالات کی رقت ہوتی ہے, وہ حضور کی رقت نہیں ہوتی. ہاں اس کو کھول دیں, بہت اہم بات ہے یہ. مثال کے طور پہ آپ امام اس وقت انسان غمزدہ ہے نا, اس وقت یا اس پر کوئی پریشانی ہے, وہ اس صورت میں آگے بڑھ رہا ہے. بہت عمدہ. مثال کے طور پہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مصائب جو ہیں سنے ہیں آپ نے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک رقت ہوتی ہے. تو یہ رقت جو ہے مصائب کی وجہ سے, کبھی آپ کو گھر میں کوئی تکلیف دیتا ہے, کوئی بیوی سے رنجش ہے, بچوں سے رنجش ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ رقت آپ پہ طاری ہے. تو کبھی کبھی یہ انسان کو ایک دھوکہ یہ ملتا ہے کہ یہ میری رقت جو ہے لقاء اللہ والی رقت ہے, لیکن وہ رقت نہیں ہوتی. لقاء اللہ والی جو رقت ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے, مطلب آپ کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ آپ جب بھی ذکر پروردگار عالم کریں گے تو آپ کے دل میں ایک رقت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب اگر واقعاً لقاء اللہ والی رقت ہے اور اچانک اس رقت سے وہ خارج ہو جاتا ہے, اچانک اس سے دور ہو جاتا ہے,
تو یہاں پہ عرفا یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جس سے آپ بے تحاشا عشق کرتے ہیں تو آپ کا معشوق یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی اور کی طرف دیکھیں. میں ایک مجازی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا معشوق یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی اور کی طرف دیکھیں. تو فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کو بھی اپنی محبت میں شراکت جو ہے وہ پسند نہیں ہے کہ جب آپ خدا سے عشق کرتے ہیں اور توجہ جب اس کی طرف کامل ہوتی ہے اور یہ توجہ تھوڑی بہت ہٹتی ہے تو خدا پھر وہ لذت انسان سے لے لیتا ہے. تو وہ مجھے اپنی توجہ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے غیر اللہ کی طرف کہیں توجہ تو نہیں کی, کہیں میں اللہ کے عشق کے علاوہ کسی اور کے عشق میں یا کسی اور کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہو, وہ چاہے 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو, تو اس سے وہ لذت چھن جاتی ہے. لیکن جو ہمیشہ متمرکز رہتا ہے پروردگار عالم کی لذت میں اور عشق میں, تو اس سے یہ لذت کبھی چھنتی نہیں ہے. وہ چاہے نماز پڑھے تب بھی اس کو مزہ آتا ہے خدا کا ذکر کرنے میں, اگر وہ چاہے ذکر پروردگار عالم کرے تو اصل جس کو رقت ہے وہ ذکر سے دور ہو ہی نہیں پاتا. جو اچھا اگر انسان چاہے کہ دائم ذکر رہے, بعض دفعہ انسان ایفرٹس کرتا ہے نا, کوشش کرتا ہے اور پورے دن وہ تسبیح کرتا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دائم ذکر رہیں مگر دائم ذکر رہ نہیں پاتے. کبھی بھی کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس سے باہر ہو جاتے ہیں یا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. میں کالر کو لے لوں, بہت اہم بات ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. فرمائیے. جی میں مدیہ کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ آج جب قدر ہے کہ خدا مقدر لکھتا ہے اور وہ مقدر مقدر کیا ہوتا ہے. اور میرے ایک سوال تھا, میں یونیورسٹی جاتی ہوں اس رمضان میں روزہ جو 40 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے, کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ 40 کلومیٹر سے دور ہے, واضح نہیں ہوئی بات. 40 کلومیٹر دور ہے میرے گاؤں سے. وہ گاؤں سے 40 یونیورسٹی. اچھا یونیورسٹی جاتی ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھتی رہیں. کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, میں قبلہ سے ابھی قبلہ آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں. دیکھتی رہیے. مطلب مقدر کیا لکھتا ہے, خدا کیا لکھتا ہے؟ اگر اس نے یہ مقدر لکھا ہے تو پھر ہم محتاج ہیں نا, مطلب ہم محتاج نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے, خیری و شرری والا معاملہ. ٹھیک ہے, اس کا بھی انشاءاللہ قبلہ کے سامنے سوال. وعلیکم السلام. جی اگر ایک نظریہ ہے نا خیری و شرری والا جو ہمارے برادران کے ہیں کہ جو بھی ہے بس خدا کی طرف سے خیر بھی اور معذاللہ شر بھی, ہم تو اس کا رد کرتے ہیں. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا اب یہ آزاد کیونکہ ٹائم رہ گیا صرف 4 منٹ, اگر ایک منٹ میں یہ 3-4 سوال ہیں. ہاں میں ان سوالوں کا جواب دے دوں, لیکن آج کیونکہ شب 23 ہے تو اس کے میں تھوڑے اعمال بھی جلدی سے بتا دوں تاکہ کیونکہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے اور لوگ اذان کی طرف جائیں تو شروع سے یہ اعمال جو ہے وہ پہلے سے ان کو پتہ ہو کہ آج ہمیں کرنا کیا ہے. تو ایک تو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی دعا جو ہے وہ مولا کی دعا پڑھنا آج مستحب ہے. سورہ عنکبوت اور سورہ دخان اور سورہ روم یہ 3 سوریں شب 23 میں پڑھنا اس کا استحباب ہے. زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈھلنے لگے اس وقت جو ہے غسل کریں, جب یعنی سورج ڈھلنے کے قریب آئے تو آپ اس وقت غسل کریں اور پوری رات آج کی رات بیدار رہیں. دعائے جوشن کبیر ہے, پوری رات کا جاگنا ہے. 1000 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا آج کی رات میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اور سر پہ جو قرآن رکھنے کے جو اعمال ہیں وہ آج کے لیے ہیں, اور جو دعائیں آج کی رات ہیں یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یہ دعا پڑھنا, اور اللہم اجعل فیما تقضی و فیما تقدر یہ دعا پڑھنا. دوسرا اللہم امدد لی فی عمری ووسع لی فی رزقی یہ دعا پڑھنا. چوتھی دعا یا رب لیلۃ القدر وجعلها خیر من الف شہر یہ دعا پڑھنا. 5ویں دعا یا باطنا فی ظہور و یا ظاہرا فی بطون یہ دعا پڑھنا. اور 100 رکعت نماز پڑھنا کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید. ان کے لیے ہے کہ جن کی نمازیں قضا نہیں ہے تو اپنے 6 دن کی نمازیں پڑھیں 102 رکعت بنتی ہیں, اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے جس میں 7 مرتبہ سورہ حمد ہے, اور نماز ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے. یہ کمپلیٹ اعمال اگر پوری رات آہستہ آپ کریں تو انشاءاللہ یہ عظیم رات ہے, آخری موقع ہے. اور تقدیر کے حوالے سے جو سوال کیا تو تقدیر کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح موت کی بات کرتے ہیں نا, ایک حتمی موت ہوتی ہے, ایک معلق موت ہوتی ہے.
شامل نہیں کر پاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں جی، بسم اللہ آپ کنٹینیو رکھیں جی۔ ایک حتمی موت ہے، ایک معلق موت ہے۔ حتمی موت تو پروردگار عالم نے انسان کی لکھی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی اونچ نیچ بھی ہو جائے وہ تو موت آنی ہی آنی ہے، لیکن کچھ موتیں معلق ہوتی ہیں جو صدقے کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، جو دعا کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی تقدیر میں بھی کئی حتمی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں کہ مولا علی کا وہ فرمان آپ یاد رکھیں، مولا فرماتے کئی مرتبہ تقدیر تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن تم کھولتے نہیں ہو، تو وہ معلق ہوتا ہے میرے کھولنے پر، اگر میں کھولوں گا تو یہ ملے گا۔ آخری بات قبلہ صرف 30 سیکنڈ ہے، ان کی یونیورسٹی 40 کلومیٹر دور ہے اور وہ آنا جانا ہے روزہ وہ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ جس شہر میں رہتی ہیں، اگر وہ شہر ہی 100 کلومیٹر کا ہے اور وہ سٹی میں یونیورسٹی ہے تو دین تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ ان بٹوین دی سٹی آتا ہے، لیکن اگر وہ آؤٹ آف سٹی بھی ہے ان کی یونیورسٹی اور ریگولر بیسس پہ ان کا کام ہی آنا جانا ہے، پڑھنا ہے، اس اعتبار سے وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ کثیر و سفر ہو گیا نا پھر تو؟ ہاں نہیں، کثیر میں نہیں آئے گا، یہ جسٹ ان کی پھر ایجوکیشن ہے۔ اگر کثیر و سفر میں لیں گے تو پھر ہر سفر میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن جسٹ اپنی پڑھائی کے حوالے سے وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اندر اگر کوئی اور ٹریول کر رہی ہے تو اس میں پھر ان کا روزہ قصر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارا سوال رہا پھر ادھار کل کے اوپر، انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس وقت ہم اپنے ناظرین سے اپنے کالر سے بھی معذرت چاہیں گے کہ آپ کال آپ کی شامل نہیں کر پائیں گے، بالکل ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ قبلہ آپ کے بھی انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ ایک قیمتی ٹائم اپنا دوبارہ جو ہے ویلے بیک ٹی وی کو دیا، اور ہماری شب قدر اور پروردگار کے لقاء اللہ کی جو منزل ہے اس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی ملاقات کل انشاءاللہ یو کے ٹائم سے